अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड सेकंड ईयर। बेटा हम लोगों ने कैबिनेट मिशन स्टार्ट किया हुआ था, यानी काबीना मिशन। अब काबीना मिशन के प्रपोजल्स करने हैं। 21 पेज है उर्दू वालों का और 47 पेज है इंग्लिश वालों का। ठीक है, प्रपोजल्स में सबसे पहले जो प्रपोजल दिया हुआ है वो है इंडियन यूनियन, यानी जो हिंदुस्तान का इलाका है उसके लिए वो यूनियन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान या मुसलमानों का जो मेजॉरिटी इलाके हैं या हिंदुओं के जो मेजॉरिटी इलाके हैं वो सब इकट्ठे थे। ठीक है, अब वो कहते हैं इंडिया शैल बी यूनियन कंप्राइजिंग द ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रिंसली स्टेट्स। यूनियन गवर्नमेंट शैल कंट्रोल द सॉवरन अफेयर्स, कम्युनिकेशन एंड टैक्सेशन। अब बेसिकली वो ये कहता है कि बरतानवी हिंद और देसी रियासतों पर मुश्तमिल एक कुल हिंद यूनियन कायम की जाएगी, यानी जितने भी इलाके हैं, चाहे मैं उसमें शाही रियासतें आती हैं जिनको वो देसी रियासतें कह रहा है, और चाहे बरतानवी हिंद जो है उसके जितने भी इलाके हैं जिन पर बरतानवी हिंद इसलिए कि अंग्रेज़ों ने उस पर कब्ज़ा किया हुआ है, तो उसके जितने भी इलाके हैं उनको कुल जो है वो हिंद यूनियन जो है वो कायम की जाएगी, यानी उनकी एक यूनियन जो है वो बनाई जाएगी। तमाम इलाकों की जो है वो एक यूनियन कायम की जाएगी। अब वो कहता है यूनियन गवर्नमेंट शैल कंट्रोल फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन एंड टैक्सेशन, यानी ये तमाम जो आपके बैरूनी ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको कंट्रोल करेगी, और उसके अलावा जो है आपका जो मवासलात का निज़ाम है राब्ते का, और टैक्सेशन यानी आपके जो टैक्स जो महसूलात हैं उसके हवाले से भी इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करेगी। फिर आगे है ग्रुपिंग स्कीम। ग्रुपिंग स्कीम में वो कहता है कि प्रोवेंस शैल बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। जितने भी ग्रुप्स हैं उन सब को जो है वो 3 हिस्सों में तकसीम करने के लिए जो है वो कहा गया। अब ग्रुप जो है उनको 3 हिस्सों में किस तरह तकसीम करने के लिए कहा गया। 3 ग्रुप्स फॉर्म अंडर फॉलोइंग फार्मूला। अब वो कहता है ग्रुप ए 6 हिंदू मेजॉरिटी प्रोवेंसेस। फिर उसके बाद ग्रुप बी 3 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोवेंसेस। ग्रुप सी 2 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोवेंसेस, यानी ये उनकी टोटल तादाद है। ठीक है, जो 2 6 और ये लिखी हुई है। अब ये बेसिकली उस ग्रुपिंग के बारे में बात कर रहा है जो हमने 9th में भी किया था कैबिनेट मिशन में, जो उसका शॉर्ट टर्म प्रपोजल था जिसमें मुस्लिम अक्सरियती इलाके आगे थे, जिसमें जो है ग्रुप ए जो था उसमें हिंदू मेजॉरिटी इलाके थे, और ग्रुप बी जो है उसमें वेस्टर्न जो इलाके थे लेकिन मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके थे, उन सबको शामिल किया गया। और ग्रुप सी जो है उसमें मशरकी यानी ईस्टर्न जो पार्ट्स थे लेकिन वो मुसलमान मेजॉरिटी इलाके थे, मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके थे, उन सबको शामिल किया गया था। तो इसलिए ये बेसिकली उस ग्रुपिंग की बात हो रही है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट वो कहता है कि पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग ऑफ द प्रोवेंस, यानी आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो पावर्स हैं सूबे का कानून बनाने की या आइन बनाने की, वो क्या है। मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली शैल बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। जितने भी अरकान होंगे जो कि आइन साज असम्बली बनाने वाले होंगे उनको 3 ग्रुपों में तकसीम किया जाएगा, यानी 3 ग्रुप उनके बनाए जाएंगे और उसके हिसाब से जो है उनको डील किया जाएगा। एंड शैल फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देयर रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स, और वो अपने जो रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदा ग्रुप होगा उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, यानी उस सूबे का आइन जो है वो बनाएगा। अब वो कहता है कि अगर ग्रुप में शामिल सूबों के मुंतखब नुमाइंदे जो है वो अपने सूबों और ग्रुप के लिए आइन बनाएंगे, तो इसलिए वो कहता है कि बेसिकली जो है वो काम जो है जो डिवीज़न हुई है वो इसी चीज़ के लिए हुई है कि आपका जो मेन मसला चल रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के हवाले से है और आइनी इस्लाहत के हवाले से है हिंदुस्तान में। फिर उसके बाद जॉइंट सेशन टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अलावा एक जॉइंट सेशन हेल्ड किया जाएगा, यानी जो है सब की इकट्ठी जो है एक इजलास जो है वो होगा मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए या उस आइन को बनाने के लिए। जॉइंट सेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 3 ग्रुप्स एंड अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स विल टेक प्लेस इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनियन विल बी फॉर्मुलेटेड। अब यहाँ पे उर्दू वाले अगर देखें तो इनके पॉइंट नंबर 3 के अंदर ये चीज़ दी हुई है, यानी पॉइंट नंबर 4 है जो इंग्लिश वालों का, वो एक तरह से आप इसको पॉइंट नंबर 4 के तौर पर ले सकते हैं। ठीक है, वो कहता है कि इसके बाद तीनों ग्रुपों के अरकान और शाही रियासतों की तरफ से नामजद करदा नुमाइंदों का मुश्तरका इजलास होगा जिसमें यूनियन का आइन बनाया जाएगा। जॉइंट सेशन मुश्तरका इजलास, यानी उसमें आप यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का फैसला किया जाएगा।
پھر اس کے بعد نیکسٹ ہے جوائنٹ سیشن ٹو میک کانسٹیٹیوشن کے بعد آتا ہے ہمارے پاس 5واں پوائنٹ، رائٹ ٹو آپٹ آؤٹ آف دا گروپ، یعنی آپ کے پاس یہ حق حاصل ہوگا کہ آپ گروپ میں سے نکل سکتے ہیں، یعنی آپ کا جو گروپ ہے ہر صوبے کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ جو اس کا مجوزہ گروپ ہے یعنی جس میں اس کو ڈالا گیا ہے پہلے، وہ اس میں سے نکلنے کا حق رکھتا ہوگا۔ جوائنٹ اب وہ کہتا ہے کہ آفٹر دا ڈیٹ آف فرسٹ الیکشن ہیلڈ انڈر دا کانسٹیٹیوشن، جب آئین کے مطابق جو ہے پہلے الیکشن جو ہے فرسٹ الیکشن جو ہوئے تھے، ڈیٹ آف فرسٹ الیکشن جو تھی اس حساب سے اگر دیکھا جائے، ایچ پروونشل لیجسلیچر شیل بی گیون چانس ٹو ڈیسائڈ ویدر اٹ وانٹیڈ ٹو ریمین اے پارٹ آف دا گروپ آف کویٹڈ۔ اب وہ کہتا ہے کہ اگر جو آپ کی ایچ پروونشل لیجسلیچر ہے، جو آپ کے صوبائی مجلس قانون ساز ہے، شیل بی گیون چانس، اس کو یہ ایک چانس دیا جائے گا، ایک موقع دیا جائے گا ٹو ڈیسائڈ ویدر اٹ وانٹیڈ ٹو ریمین دا پارٹ، یعنی وہ اسی گروپ کا جو ہے حصہ رہنا چاہتی ہے یا وہ کوئٹ کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو یہ گروپ بنائے گئے تھے ان کو یہ حق دیا گیا تھا، یہ اردو والوں کے پاس دیکھیں پوائنٹ نمبر 4 کے اندر 10 سال کا۔ اب یہ حق جو آپ نے، اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں شارٹ ٹرم پروپوزل میں یہی تھا کہ اگر گروپ اے والے جو ہیں یعنی ہندو میجورٹی علاقے ہیں، گروپ بی مسلم میجورٹی علاقے ہیں لیکن مغربی علاقے ہیں، اور گروپ سی مشرقی جو ہے وہ علاقے ہیں لیکن مسلم میجورٹی علاقے ہیں، تو ان میں تینوں گروپوں میں سے اگر کوئی صوبہ کوئی یونین کسی سے علیحدہ ہونا چاہتا ہے اور کسی گروپ میں سے نکل کر کسی دوسرے میں جانا چاہتا ہے، یعنی اے والا بی سی میں جانا چاہتا ہے، بی والا سی یا اے میں جانا چاہتا ہے، تو اس کو یہ رائٹ دیا جائے گا، لیکن یہ 10 سال کے بعد اسے حاصل ہوگا، یعنی 10 سال تک اسے اسی گروپنگ میں رہنا پڑے گا، اور اس کے 10 سال کے بعد جو ہے وہ اس سے الگ ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ اپنی مجلس قانون ساز کے اکثریتی فیصلے کی بنا پر اپنے گروپ سے علیحدگی اختیار کر کے الگ حیثیت میں رہے یا کسی دوسرے گروپ میں شامل ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ آ جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آف انٹرم گورنمنٹ، انٹرم یعنی عبوری حکومت جو ہے اس کے قیام کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو عبوری حکومت کیا ہے؟ این انٹرم گورنمنٹ شیل بی فارمڈ ایٹ دا سینٹر ٹل دا فارمیشن آف دا کانسٹیٹیوشن اینڈ اٹس امپلیمنٹیشن۔ اب وہ کہتا ہے کہ ایک عبوری یعنی فار دا ٹائم بینگ ایک گورنمنٹ قائم کی جائے گی اور بنائی جائے گی جس کا کام ہوگا تمام چیزوں کی نگرانی کرنا، اور فارمڈ ایٹ دا سینٹر کے اندر یعنی مرکز کے اندر، اور اس وقت تک وہ رہے گی کہ جب تک یہ یونین جتنے بھی یعنی صوبے ہیں یا اپنے کانسٹیٹیوشن بنا نہیں لیتے یا امپلیمنٹ یعنی اس کا نفاذ نہیں کر لیتے، تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ مجوزہ دستور کی تیاری اور نفاذ تک مرکز میں تمام بڑی سیاسی جماعتوں پر مشتمل عبوری حکومت قائم کی جائے گی۔ اب جو ہے یہاں پر اگر آپ کے پاس یہ چیز اگر آپ لوگ دیکھیں تو آپ اردو والے جو لوگ ہیں ان کے پاس پوائنٹ نمبر 5 جو ہے یہ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو پوائنٹ بنا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ پھر اس کے بعد انگلش والے جو لوگ ہیں ان کا پوائنٹ نمبر 7، پوائنٹ نمبر 8، پوائنٹ نمبر 9 اور پوائنٹ نمبر 10 وہ اس کو کراس کریں گے، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کا سلیبس میں نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اپنے نیکسٹ اس کی طرف آتے ہیں کہ ان کا کیبنٹ مشن کے حوالے سے دونوں پارٹیوں کا ریاکشن کا کیا رہا، یا ان کی کیا رد عمل جو ہے انہوں نے کس رد عمل کا اظہار کیا۔ ریاکشن ٹو دا کیبنٹ مشن پلان، سب سے پہلے کانگریس کا ریاکشن ہم دیکھتے ہیں کہ کانگریس کا ریاکشن کس طرح سے سامنے آیا۔ کانگریس ریجیکٹڈ دا شارٹ ٹرم پلان فار دا فارمیشن آف این انٹرم گورنمنٹ۔ اب وہ کہتا ہے کہ کانگریس جو ہے اس نے اس پلان کو ریجیکٹ کر دیا اور جو بری حکومت ہے اس میں شامل ہونے سے جو ہے وہ انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد مسلم لیگ کا ریاکشن آتا ہے۔ انیشلی دا مسلم لیگ ایکسیپٹڈ دا کیبنٹ مشن پروپوزل، وہ کہتا ہے کہ پہلے تو فوری جو ہے مسلم لیگ نے اس پروپوزل کو ایکسیپٹ کر لیا، بٹ دین دا وائس رائے شیلفڈ دا پلان اینڈ ڈڈ ناٹ انوائٹ مسلم لیگ ٹو فارم این انٹرم گورنمنٹ۔ وہ کہتا ہے کہ جب لیکن بعد میں انہیں وائس رائے کے پلان کے بارے میں پتہ چلا تو جب انہیں وائس رائے کی طرف سے کوئی انویٹیشن نہیں ملا گورنمنٹ بنانے کے لیے، تو تب مسلم لیگ نے جو ہے اپنا فیصلہ جو ہے وہ چینج کیا۔ لیٹر آن ڈیو ٹو سم ریزنس دا مسلم لیگ ڈڈ ناٹ فائنڈ دا پلان ایکسیپٹیبل۔ کچھ ٹائم کے بعد جو مسلم لیگ ہے اس نے اس پلان کو جو ہے ایکسیپٹیبل اس کے لیے نہیں رہا اور اس نے اس کو منظور نہیں کیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ اگرچہ کانگریس اور مسلم لیگ دونوں جو ہے وہ کابینہ مشن کی تجویز کو اصولی طور پر منظور کر لیا تھا، مگر بعد میں ان تجویز کی کانگریس نے ایسے انداز میں تشریح کی کہ جس سے مسلم لیگ جو ہے
اس کے لیے قابل قبول نہ تھا کہ وہ جو ہے اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی، اور جو ہے قائد اعظم یا باقی جو لیڈر تھے انہیں دوبارہ اس چیز پہ سوچنا پڑا، نظر ثانی کرنی پڑی، کیونکہ ان کے بیانات ایسے تھے کانگریس کے لیڈروں کے کہ جس کی وجہ سے جو ہے انہیں اپنا فیصلہ چینج کرنا پڑا۔ تو وہ کہتا ہے کہ کانگریس نے عبوری حکومت سے متعلق تجویز کو بھی مسترد کر دیا، اور اس کے بعد اصولی طور پر وائس رائے کو مسلم لیگ کے نمائندوں پر مشتمل عبوری حکومت بنانی چاہیے تھی، مگر انہوں نے ایسا کرنے کے بجائے عبوری حکومت کے قیام کو مؤخر کر دیا۔ بعد میں کانگریس نے عبوری حکومت میں شامل ہونے پر آمادگی ظاہر کی۔ اب بیسیکلی یہ تھا، جو اصول تھا وہ یہ تھا کہ جو بھی جو ہے ان تجویز کو نہیں مانے گا اس کو گورنمنٹ کے لیے انویٹیشن نہیں دیا جائے گا۔ اب کانگریس نے ریجیکٹ کر دیا، مسلم لیگ نے ایکسیپٹ کر لیا، لیکن پھر بھی مسلم لیگ کو حکومت کے لیے انویٹیشن نہیں دیا جا رہا۔ تو یہ بات پہلے سے کانگریسی رہنماؤں اور انگریزوں کے درمیان میں یہ پلان پہلے سے تیار تھا، طے تھا۔ وہ جان بوجھ کر مسلم لیگ کو جو ہے وہ پیچھے رکھنا چاہتے تھے، یا ان کے خلاف جو ہے وہ کانسپیریسیز کرنا چاہتے تھے، تو اس لیے پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے انگلش والوں کے پاس ہے کانگریس انکلوژن ان انٹرم گورنمنٹ۔ کانگریس جو ہے اس نے جو ہے وہ حکومت بنانے کی اس کو دعوت جو دی گئی، اس کے حوالے سے وہ کہتا ہے کانگریس ایکسیپٹڈ دا پلان آفٹر مسلم لیگز ریجیکشن۔ کانگریس نے اس وقت کو ایکسیپٹ کیا کہ جب مسلم لیگ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا آن 12 اگست، یعنی وہ چاہتے یہ تھے کہ مسلم لیگ اس کو ریجیکٹ کر دے اور جو ہے پھر یہ حکومت بنا لیں آن 12 اگست۔ اب وہ کہتا ہے 12 اگست 1946 کو the viceroy invited جواہر لال نہرو۔ وائسرائے جو ہے اس نے کس کو انوائٹ کیا ہے؟ جواہر لال نہرو، جو کانگریس کے لیڈر ہیں، ٹو فارم آن انٹرم گورنمنٹ۔ اب وہ کہتا ہے کہ 12 اگست 1946 کو وائسرائے نے پنڈت جواہر لال نہرو کو حکومت بنانے کی دعوت دی، اور جو اس کو اصولی طور پہ مسلم لیگ کو دعوت دینی چاہیے تھی، لیکن جو ہے انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ڈائریکٹ ایکشن ڈے۔ اب ڈائریکٹ ایکشن ڈے بیسیکلی کیا ہے؟ ڈائریکٹ ایکشن ڈے جو ہے وہ ہے کہ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ راست اقدام کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے، یعنی صحیح قدم اٹھانا، صحیح قدم اٹھانے کے لیے فیصلہ کرنا۔ آن 16 اگست 1946، اب وہ کہتا ہے 16 اگست 1946 کو مسلم لیگ observed ڈائریکٹ ایکشن ڈے اینڈ دا مسلم betrayed by the viceroy and the Congress۔ اب وہ کہتا ہے کہ بیسیکلی مسلم لیگ نے 16 اگست 1946 کو راست اقدام کے دن کے طور پر اس دن کو منایا، اور مسلم لیگ نے بہت سخت احتجاج کیا اور کابینہ کے منصوبے کی منظوری کا جو فیصلہ تھا واپس لینے کا، آخر جو ہے کابینہ مشن کے منصوبے کی جو منظوری ہوئی تھی، اس اپروول اس کو ملا تھا، اس کو واپس لینے کا اعلان کیا گیا، اور اس کے بعد مسلم لیگ نے جو ہے 16 اگست کو جو ہے وہ یوم راست اقدام کے طور پر اس دن کو منایا تھا۔ اب وہ کہتا ہے کہ decided to take direct action for the achievement of their due rights۔ اب وہ کہتا ہے کہ the Congress decided، کانگریس نے فیصلہ کیا to take direct action، کہ وہ ایک جو ہے راست یا بالکل ٹھیک قدم اٹھائے for the achievement of their due rights، اپنے کچھ حقوق کے لیے، and all Muslim handed back the title given to them by the British government۔ اور برطانوی حکومت نے مسلمانوں کو جو خطبات دیے تھے یا اعزازات دیے تھے ان سب کو انہوں نے واپس کرنے کے لیے فیصلہ کیا۔ اینڈ جناح ایٹ that time said the Muslims are not reliant on any group for help but would seek independence themselves۔ یہاں پر قائد اعظم نے کہا تھا کہ مسلم لیگ جو ہے وہ ایک ایسا گروپ ہے کہ مسلم لیگ کی چونکہ شمولیت جو ہے اس میں نہیں رکھی گئی، لیکن پھر بھی جو ہے وہ ایک ایسا گروپ ہے کہ فار ہیلپ بٹ وڈ سیک انڈیپینڈنس دیم سیلف، کہ انہیں اپنی آزادی جو ہے اس کو خود اب دیکھنا پڑے گا، یعنی انہیں انصاف نہیں دیا جائے گا تو اب انہیں یہ انصاف لینے کے لیے خود سے ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ اب وہ کہتا ہے کہ ڈائریکٹ ایکشن ڈے واز observed by the Muslims to demonstrate Muslim strength to the British and Congress۔ ڈائریکٹ ایکشن ڈے جو منایا گیا تھا وہ مسلمانوں کو ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے یا ان کو بتانے کے لیے تھا کہ مسلمانوں کی جو اسٹرینتھ ہے یا مسلمان کتنے طاقتور ہیں، ٹو دا برٹش اور اینڈ کانگریس۔ بیسیکلی مسلمان کانگریس اور جو ہے برطانیہ کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ انہیں اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ مسلمان اب کمزور نہیں ہیں، اور اب جو ہے ان کے پاس اتنی اسٹرینتھ ہے کہ ان کا مقابلہ، ان کی سازشوں کا مقابلہ وہ کر سکیں۔ پھر اس کے بعد اینڈ ٹو شو دیٹ دا مسلمس ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو بی اگنورڈ اور ٹریمپلڈ اپان، اور انہوں نے یہ بتایا کہ مسلمان ایسے نہیں ہیں آپ کہ ان کو جو ہے وہ کچل دیا جائے یا پھر یہ ہے کہ ان کو پیچھے چھوڑ دیا جائے یا ان کی بات کو تسلیم نہ کیا جائے۔ مسلم لیگ انکلوژن ان دا انٹرم گورنمنٹ، اب مسلم لیگ کی شمولیت آ جاتی ہے
کہ انہوں نے عبوری حکومت میں کس طرح سے شمولیت کی. یہ بیسیکلی اردو میں نہیں ہے لیکن میں آپ کو تھوڑا انفارمیشن کے لیے کروا دیتی ہوں. دا وائس رائے ریئلائز ہز مسٹیک. وائس رائے کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اینڈ ہی ٹرائی ٹو کنونس مسلم لیگ ٹو جوائن دا انٹرم گورنمنٹ. اور اس نے مسلم لیگ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کی کہ آمادہ کرنا چاہا، کنونس کرنا چاہا کہ وہ عبوری حکومت میں شرکت کرے. دا مسلم لیگ ایکسیپٹیڈ اٹ کیپنگ ان ویو دا لارجر انٹرسٹ آف دا مسلم کانگریس ہاور فیلڈ بٹرلی اباؤٹ اٹ. اب وہ کہتا ہے کہ مسلم لیگ کی اتنی انسلٹ ہو چکی تھی کہ اس کے بعد اسے یہ پروپوزل ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن مسلم لیگ نے یہاں پہ یہ ڈیسیجن لیا کہ انہیں لانگ ٹرم انٹرسٹ یا مفادات جو تھے وہ نظر آ رہے تھے کہ ابھی اگر وہ اس طرح سے نکل جاتے تو وہ ہمیشہ کے لیے پھر پیچھے رہ جاتے. تو اس لیے کم از کم انہیں جتنی بھی جو ہے وہ ریپرزنٹیشن مل رہی تھی انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اور جو ہے اس بات پہ کانگریس کی طرف سے بہت سخت جو ہے وہ مخالفت جو ہے وہ سامنے آئی. اب وہ کہتا ہے کہ کانگریس جو ہے وہ بیسیکلی اگرچہ وائس رائے جو ہے مسلم لیگ کو بری حکومت میں شامل ہونے پر راضی کر لیا، مگر کانگریس کے حکومتی ارکین نے بھی کبھی بھی دل سے حکومت میں مسلم لیگ کی شمولیت کو تسلیم نہیں کیا. اور بلاخر کانگریس نے وائس رائے سے مطالبہ کیا کہ یا تو مسلم لیگ کی حکومت سے علیحدہ کر دیا جائے یا پھر کانگریس کے ارکین مستعفی ہو جائیں گے. یعنی یا تو جو ہے مسلم لیگ کو جو ہے وہ ختم کر دی جائے اس کی گورنمنٹ، یا پھر یہ ہے کہ کانگریسی جو رہنما ہیں وہ استعفے دے دیں گے، وہ اپنی جو ہے وہ عہدے چھوڑ دیں گے. یعنی وہ ہر ٹائم پہ شروع سے لے کر آخر تک انہوں نے انگریزوں کو ڈرایا ہے، انگریزوں کو بار بار جو ہے ایسے کام کر کے ڈرایا کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے فیصلے واپس لیتے رہے اور مسلمانوں کو کچلتے رہے اور مسلمانوں کے حقوق کو سلب کرتے رہے. آئی ہوپ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تھینک یو اسٹوڈنٹ.